बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, गैर शरई इद्दत निकाह केस में गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इस फ़ैसले की अनाउंसमेंट के बाद बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान के थप्पड़ की गूंज है। अब ये फ़ैसले के बाद इमरान ख़ान साहब के थप्पड़ का क्या मामला है और अडयाला जेल में जो सहाफ़ी इमरान ख़ान के साइफ़र केस को कवर करते रहे और तोशाखाना के केस को कवर करते रहे और इद्दत निकाह केस की अदालती कार्रवाई को, और फिर उसके बाद जब कल फ़ैसला अनाउंस किया गया तो वो सहाफ़ी इस थप्पड़ के हवाले से क्या बताते हैं। एक तो नाज़रीन, इस पर आप नाज़रीन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और दूसरी ख़बर, एक नामवर सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसकी ज़द में मुस्लिम लीग नवाज़ भी आ सकती है, पीपल्स पार्टी भी आ सकती है और रही सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ सकती है। तो वो सीनियर सहाफ़ी कौन हैं, उन्होंने क्या दावा किया है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहले नाज़रीन, सहाफ़ी के दावे वाली ख़बर पर आने से पहले एक और तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से जो इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र केस में कन्विक्ट किया गया। 24 साल की सज़ा इमरान ख़ान को हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई। इस सारे केस में साइफ़र की हैंडलिंग में किसकी गफलत है, किसकी नेग्लिजेंस है, एक सीनियर सहाफ़ी ने इस पे अपना माहराना तबसरा किया है, तज़िया दिया है। वो क्या कहते हैं, तो पहले ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर सहाफ़ी की पेशगोई भी आपको बता देते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो साइफ़र पर डिस्कस किया गया वो सहाफ़ी जनाब रऊफ़ कलासरा साहब हैं। रऊफ़ कलासरा साहब के बारे में मेजॉरिटी राय है कि वो न्यूट्रल हैं। अब वो साइफ़र के बारे में नाज़रीन क्या लिखते हैं, सुने। रऊफ़ कलासरा साहब कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करने पर भी खान को समझाया गया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इमरान खान सेक्रेटरी खारजा की बात को सीरियस नहीं ले रहे थे कि उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये खान की पहाड़ जितनी अना के ख़िलाफ़ था। अब कौन सी बात खान साहब की अना के ख़िलाफ़ थी, आगे चल के उसका जिक्र करते हैं रऊफ़ कलासरा साहब कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। वो कैसे इस बात को एडमिट कर सकते थे कि फ़ॉरेन ऑफिस का एक ऑफिसर उन्हें फ़ैसला लेने से मना करे। जनाब रऊफ़ कलासरा साहब भी लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने फ़ॉरेन सेक्रेटरी की बातों को और मशवरों को सीरियस नहीं लिया। और फिर दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनका इस सारे मामले में ना सिर्फ पुरसरार किरदार बल्कि पुरसरार बल्कि हैरान कुन था। जो काम सेक्रेटरी खारजा का कर रहा था वो काम शाह महमूद कुरैशी को करना चाहिए था। रऊफ़ कलासरा साहब ये कहते हैं कि खान ने शाह महमूद कुरैशी की तवक्कुआत पे इमरान खान पूरा उतरा और सरेआम साइफ़र के राज खोल दिए। शायद शाह महमूद कुरैशी को अंदाज़ा था कि साइफ़र पब्लिक करने का नतीजे का सारा मलबा इमरान खान पे गिरेगा, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी पे भी मलबा आएगा। आगे लिखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की एक तवक्को तो खान ने पूरी कर दी और जलसे में साइफ़र को लहरा दिया। हालांकि इसका काम इमरान खान को गाइड करना था, कि इमरान खान को बताना था कि ये साइफ़र जो आप जलसे में लहरा रहे हैं, आपके ये मामला गले पड़ सकता है। खान ने अमेरिका जनरल बाजवा को बुरा भला कहा। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी बहुत खुश थे, लेकिन वह जज्बात में अंदाज़ा ना कर सके कि इमरान खान का साइफ़र का मलबा उन पर भी गिरेगा। अब 2 साल बाद ना अमेरिका का कुछ बिगड़ा, ना डोनाल्ड लू का कुछ गुजरा, ना कुछ हुआ। वो दोनों अपनी जगह मौजूद हैं, बल्कि डोनाल्ड लू तो सफारती विजिट पर इंडिया पहुंचा हुआ है। अगर फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद की बात मान लेते, समझ नहीं जाती, तो आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में ना होते। यानी सुनहरी मौका इनके पास था, जो रऊफ़ कलासरा साहब जिक्र कर रहे हैं। और मैंने तोशा खाना के हवाले से भी कहा था कि खान साहब अगर वो सेट वापस कर देते, उसमें कन्विक्शन ना होती। और साइफ़र के मामले में भी जैसे कि सुहेल महमूद ने अदालत में जाके स्टेटमेंट दिया, आज़म खान ने दिया, असद मजीद ने दिया, अगर उनकी बातों को, जो काबीना का इजलास बुलाया गया था, वजारत कानून ने कहा, सेक्रेटरी खारजा ने कहा, आज़म खान ने कहा कि ये बड़ा पेचीदा मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर ना खेलें,
اس پہ سیاسی بیانیہ نہ بنائیں، لیکن خان صاحب نے کیا. خان صاحب نے سیاسی بیانیہ بنایا، امریکہ کی غلامی سے نجات. تو آج بھگتے ہیں پھر. امریکہ کی تو غلامی والا اس میں کنسیپٹ تھا ہی نہیں، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا. بات یہ تھی کہ آپ نے سائفر آیا، اس کو گم کر دیا، اس پہ سیاسی بیانیہ بنا کے لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، پاکستان کے نہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مفاد کے خلاف ہے. تو رؤف کلاسا صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب خود ہیں. خود اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارا ہے، خود اپنے آپ پہ خود کش حملہ کیا ہے. اور میں یہاں پہ ناظرین یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ سارا مقصد جو 3 کیسز میں، توشہ خانہ کیس میں، سائفر کیس میں، عدت نکاح کیس میں عمران خان کو سزا دینا مقصود تھا الیکشن سے پہلے. تو یہ جو سوالات ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی اٹھا رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہے میرا کہ اگر الیکشن کے بعد یہ سزا ہوتی تو کیا بالکل ٹھیک تھی؟ الیکشن سے پہلے ہو گئی. اگر الیکشن کے بعد سزا ٹھیک تھی تو الیکشن سے پہلے اگر سزا ہو گئی تو کیسے غلط ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا کنڈکٹ کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے سزا دینا مقصود تھا، الیکشن سے پہلے سزا نہ ہوتی، الیکشن کے بعد سزا ہوتی. یعنی کیس تو آپ انڈائریکٹلی مان رہے ہیں کہ کیس ٹھیک تھا، غیر شرعی نکاح کا، توشہ خانہ کا، سائفر کا. بس آرگومنٹ اتنا سا ہے کہ الیکشن کے بعد سزا ہونی چاہیے تھی، الیکشن سے پہلے کیوں ہوئی؟ اس میں ناظرین کوئی جان نہیں ہے، اس آرگومنٹ میں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. اسی طریقے سے ناظرین جو صحافی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہ صحافی ناظرین جاوید چوئی صاحب ہے. جاوید چوئی صاحب اپنے آج کے کالم میں لکھتے ہیں، ناظرین غور سے سنیے گا، عمران خان کے لیے اپنے مقدمے میں 1000 نشانیں چھپی ہیں. خان کو اب تک یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی طرح عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے تھا. اس کو ناظرین میں سرنڈر کر دیتا ہوں، کچھ سکپ کر دیتا ہوں یہاں سے، بلکہ 2 لائنیں اور پڑھ دیتا ہوں. انسان کے اوپر خدا اور نیچے ریاست سے بگاڑ کی میں دوبارہ پڑھتا ہوں ناظرین. انسان اوپر خدا اور نیچے ریاست سے بگاڑ کر، یعنی ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بگاڑ کے اور نیچے ریاست سے بگاڑ کر امن سے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ دنیا کی تلخ ترین حقیقت ہے. میں نجومی نہیں، میں قیافہ شناس بھی نہیں، لیکن صحافت کے 30 سالوں کے تجربے کے بعد یہ سمجھ سکتا ہوں کہ عمران خان کے پاس اب بھی ایک موقع ہے. یہ موجودہ حالات میں کمپرومائز کریں، اپنی پارٹی اور خاندان کے لیے کو بچانے کے لیے امن کا راستہ اختیار کریں. یعنی بصیرت کی بات کر رہے ہیں جاوید چوئی صاحب، سمجھداری کی بات کر رہے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ کدھر تھا میں، امن کا راستہ اختیار کریں، 2028 کے الیکشن میں جیت کا اقتدار میں آ جائیں. یہ اس وقت کا انتظار کریں جب ان کی پارٹی، عوام اور دونوں واقعی ایک جان ہوں. پاکستان ترکی اور خان طیب اردوغان بن جائیں. اس وقت سے پہلے حقیقی آزادی صرف عدالتوں میں ایڑیاں رگڑ سکتی ہے. ہاں، میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا، جاوید چوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں بتاتا چلوں کہ ملک کے اگلے 2 سال بہت اہم ہیں. اگر عمران خان نہ رکا اور میاں نواز شریف نے بھی اقتدار میں آ کے ووٹ کی عزتوں کی تلاش شروع کر دی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ شروع کر دیا، تو پھر اس ملک میں 20 سال کے لیے چینی ماڈل آئے گا اور چینی ویٹو پاور کے ذریعے ہمیں عالمی پابندیوں سے بچائے گا، اور ملک میں صرف ایک پارٹی ہوگی اور وہ اصلی اور نسلی پارٹی ہوگی. باقی سب لیڈر اور پارٹیاں غائب ہو چکی ہوں گی. چنانچہ یہ سب ٹھیک ہو جائیں اور پھر چینی ماڈل کا ٹھیک ہو جائیں یا پھر چینی ماڈل کا انتظار کریں. وہ وقت اب زیادہ دور نہیں. اب یہ ناظرین جاوید چوئی صاحب کا دعویٰ ہے، لیکن ناظرین میری رائے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں، تمام سیاسی جماعتوں میں ایک اچھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ایک اچھی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور میری اس میں یہ بھی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں صوبائی سطح پہ ڈٹ کے الیکشن ہونا چاہیے، قومی اسمبلی کا بھی اور پنجاب اسمبلی کا بھی. تمام سیاسی جماعتیں اپنی پوری قوت، اپنے سر دھڑ کی بازی لگائیں الیکشن میں، قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے کے لیے، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے کے لیے. جب ناظرین الیکشن کے نتائج آ جائیں تو جو سیاسی جماعت جس صوبے میں میجورٹی حاصل کرے اس صوبے میں اپنی حکومت بنائے. صوبائی اسمبلیاں جو انہیں جیتی ہوں گی اس تناسب کے اعتبار سے، جو پنجاب میں جیتی پنجاب میں بنائے، جو کے پی کے میں جیتی کے پی کے میں بنائے، جو بلوچستان میں جیتی وہ بلوچستان میں بنائے، جو سندھ میں جیتی وہ سندھ میں بنائے. لیکن مرکز میں ناظرین میری رائے یہ ہے، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے
اور پاکستان میں استحکام لانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو قومی اسمبلی کا ڈٹ کے ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی مخالفت میں الیکشن لڑیں، لیکن جب الیکشن جیت جائیں تو مرکز میں اس قومی حکومت ہونے چاہیے. کیسے ہونے چاہیے؟ جس سیاسی جماعت کی سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں اس کا وزیر اعظم ہو، جس کی کم ہو اس کو کابینہ میں ایڈجسٹ کریں، اس کا صدر بنا دیں، اس سے کم والے کا اسپیکر بنا دیں، اس سے کم والی پارٹی کا آپ ڈپٹی اسپیکر بنا دیں. وزارتیں کیسے تقسیم ہوں گی، لیکن یہ ساری نازی قومی حکومت کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی ترقی. تو یہ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اور میں نے نہیں کہا کہ چنوتی ہونی چاہیے، سلیکشن ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن قومی اسمبلی کا ہو، قومی اسمبلی میں جو سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرے اس کا وزیر اعظم ہو، اپوزیشن والا کنسیپٹ نہ ہو. تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں اور ایک ہی ایجنڈا ہو، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بہتری، اس کی خوشحالی ہم نے لے کے آنی ہے. اس کو مہنگائی سے نجات دلانی ہے، اس کو بہتر ایجوکیشن دینی ہے، اس کو پینے کا صاف پانی دینا ہے، اسے علاج معالجے کی بہترین سہولیات دینی ہے. یہ میرے خیال سے اگر 10-15 سال اس قسم کا اگر ماڈل آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران مل کے اگر ایفرٹس کریں گے تو پاکستان لازمی ضرور اپنے ترقی اور خوشحالی کے ٹریک پہ چڑھے گا. اب آ جاتے ہیں کہ وہ تھپڑ والی کیا بات ہے. تھپڑ والی بات ناظرین، ویسے جاوید چوئی صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی، جنہوں نے شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اور کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کی جو پلاننگ ہے وہ لال حویلی میں شیخ رشید صاحب نے 6 مئی کو کی تھی. حالانکہ ان کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 مئی کو شیخ رشید صاحب پاکستان میں موجود نہیں تھے. لیکن قطع نظر شیخ صاحب پاکستان میں تھے، پاکستان میں نہیں تھے. لیکن جاوید چوئی صاحب اس خبر میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ پیش گوئی بھی کر رہے ہیں کہ صداقت علی عباسی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی گواہیاں دیں گے، مزید بھی بیانات دیں گے، وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے انکشافات صداقت علی عباسی کریں گے. تو اس کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف کا چیپٹر ہے وہ بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ صداقت علی عباسی نے شیخ رشید کے خلاف تو سیکشن 164 کا بیان دے دیا ہے، تو اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیا بیان دیتے ہیں اس کا انتظار رہے گا جو پیش گوئی جاوید چوئی صاحب نے کی ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین کے خان صاحب کے تھپڑ کی گونج. ناظرین کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو عدت میں غیر شرعی نکاح کے کیس میں جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا گیا. میکسیمم جو سزا ہے قانون کے مطابق پاکستان پینل کوڈ میں سزا دی گئی ہے. یہ کوئی انہونی نہیں، پاکستان پینل کوڈ میں یہ سیکشن موجود ہے 496 کا کہ اگر آپ فراڈلنٹلی ڈس آنیسٹلی اگر آپ نکاح کرتے ہیں، وہ نکاح آپ کا ہوتا نہیں ہے، تو آپ کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. تو جج صاحب نے میکسیمم دونوں کو سزا سنا دی، 7 سال کی اور 5-5 لاکھ روپے کا جرمانہ. اس ناظرین فیصلے کے بعد جو خان صاحب کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، وہاں پہ صحافی موجود تھے، تو اس ساری عدالتی کارروائی کو کور کرنے والے ایک صحافی جو کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، اس کے یوٹیوب چینل پہ ویلاگ ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سنا تو اس میں اس صحافی نے کہا کہ ہم نے خان صاحب سے یہ توشہ خانہ کے تحفے سے متعلق سوال کیا کہ آپ کو اس میں کنورٹ کیا گیا، اتنا مہنگا تحفہ آپ نے اتنا سستا کیوں خریدا؟ تو اس پہ عمران خان نے کہا، وہ یہ اس صحافی کا ورژن ہے، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو توشہ خانہ کا تحفہ جو گراف کا جیولری سیٹ ہے وہ تو 300 کروڑ کا ہے ہی نہیں. اور سزا کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جلد، میرے پارٹی کے لوگ، ہمارے اپنے جو رشتہ دار یا جو بھی ہیں، جلد اس معاملے پہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ سیٹ جو ہے پبلک میں پریس کانفرنس میں دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ وہ سیٹ ہے جسے 3 کروڑ کا دکھا کے ہمیں سزا سنائی گئی عمران خان کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، اور ہم پریس کانفرنس میں دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا یہ سیٹ جو ہے کیا یہ واقعی ہی 300 کروڑ کا ہے. تو عمران خان صاحب اب جس پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب کی اپنی بات کو آگے لے جاتے ہوئے جیسے رؤف کلاسر صاحب نے کہا کہ اس وقت سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی بات مان لیتے، اعظم خان کی بات مان لیتے، وہ متنبع کر رہے تھے، وہ وارن کر رہے تھے کہ یہ معاملہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ کو کیسز میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں مانا گیا. یہاں پر بھی توشہ خانہ کا جو تحفہ ہے اس میں جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ اگر یہ واپس کر دیتے، پروڈیوس کر دیتے، تو ان کا بہترین دفاع ہوتا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو اب اس فیصلے میں اس کیس میں سزا بھی ہو چکی ہے،
عمران خان کو بھی، بشا بی بی صاحبہ کو بھی، اور کیپٹل پنشمنٹ 14 سال کی سزا، 1.5 ارب کا جرمانہ، اور فیصلے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے تحفہ اب پریس کانفرنس میں دکھائیں گے کہ یہ 300 کروڑ کا نہیں، تو 300 کروڑ کا نہیں تھا تو واپس کر دیتے، کیوں سینے سے لگا کے رکھا؟ آپ نے سزا کو بھی سینے سے لگا لیا اس تحفے کے لیے، اور اس تحفے کو بھی سینے سے لگا لیا۔ اب فیصلے کے بعد اگر آپ وہ تحفہ مارکیٹ میں لے کے آئیں، پریس کانفرنس کریں اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ذریعے یا اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے، تو وہ سیانے ناظرین کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو خان صاحب جس پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس میں وہ تحفہ ہم دکھائیں گے، تو ایک طرح کا تھپڑ ہے۔ خان صاحب وہ پریس کانفرنس کر کے ایک تھپڑ مارنا چاہ رہے ہیں جو اس سارے کیس سے جڑے جو لوگ ہیں یا جو اور معاملات ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، یا عوام کو دکھا کے ایک سلیپ خان صاحب جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں زناٹے دار قسم کی۔ تو وہ سیانے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیانے کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو تھپڑ یاد آئے وہ اپنے چہرے پہ مار لینا چاہیے۔ یہ آپ کو سیٹ بہت پہلے یا تو نیب میں پیش کر دینا چاہیے تھا اور تعلقوں کا اظہار کر دے کہ ہمارا 90 لاکھ واپس کرو اور 300 کروڑ کا سیٹ آپ رکھ لو، تو اب کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن بہرحال ناظرین، خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں، اپنی انا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔